उसको वादा खिलाफी का गुनाह मिलेगा, जो उसने किया गलत किया। पूछा गया है कि जमात में जाना फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है। देखें, ये जो जमात में जाने की बात है, तबलीग दीन हर इंसान को अपनी ताकत के मुताबिक करनी चाहिए। ये जमात में जाना एक तरीक़े कार है, ये हमारी ज़रूरत है। अगर कोई उसको ये कहता है कि इसी तरीके पर जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, तो ये बात गलत कही जा रही है। इल्मी लिहाज से ये बात सही नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है, एक तरीक़े कार है। जैसे मैं मदरसा चलाता हूँ, अब कोई आदमी मुझसे ये कहे कि मौलाना साहब आप 8 बजे मदरसा क्यों शुरू करते हैं, क्या 8 बजे शुरू करना वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है? नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। हमारा तजुर्बा है कि अगर हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके अच्छे नताइज बरामद होते हैं। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि 8 बजे वाजिब है, सुन्नत है, तो फिर मेरा ये कहना गलत है। और जैसे ही वाजिब और सुन्नत कहेंगे, वैसे ही हमको कुरान हदीस से दलील देनी पड़ेगी। लिहाजा ये तबलीग दीन हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और उसके लिए ये तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें से एक तरीक़ेकार है, इसको वाजिब, सुन्नत और फ़र्ज़ का दर्जा नहीं देना चाहिए। पूछा गया है कि क्या गुनाह जारिया भी सदक़े जारिया की तरह होता है। इस बात को समझ लें, जिस तरीके से कोई आदमी नेकी का काम करता है तो वो मर जाता है और नेकी चालू रहती है। मिसाल के तौर पर आपने एक मस्जिद की ज़मीन में पैसे लगाए, मस्जिद बन गई, बंदा मर गया। जब तक उस ज़मीन पर मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है, जिसने उसमें पैसा लगाया है उसका अकाउंट चालू रहेगा। यही वजह है कि किसी भी आदमी के मरने के फौरन बाद उसका हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब आखिरत में होगा। वजह क्या है? हालांकि हम जब मर जाते हैं तो हमारी क़यामत तो उसी दिन हो जाती है। हिसाब किताब इसलिए नहीं होता है कि बहुत से ऐसे गुनाह जो बंदे ने ज़िंदगी में किए हैं और वो आज तक जारी हैं, लिहाजा वो उसको गुनाह चढ़ता रहता है। और जो नेकी किया है, ऐसी नेकी जिसके नेकी अभी चालू है, उसका सवाब चलता रहता है। तो सदक़े जारिया तो सबको मालूम है, लेकिन गुनाह जारिया के बारे में बातें ना के बराबर होती हैं। जिसने भी सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मिसाल के तौर पर आपने घर की तामीर की, आपको मालूम है कि मेरी ज़मीन यहाँ तक है, उसके बाद रास्ता है, लेकिन आपने 1 मीटर गांव में, खासकर जब जब गांव में घर बनता रहता है, रास्ता तंग होता चला जाता है। ये जो रास्ता तंग किया गया, जितने दिन तक वो रास्ते तंग रहेंगे, जिसने भी घर बनाया इसको गुनाह चलता रहेगा। और अगर उस घर के गिरने के बाद फिर दोबारा उसकी नस्ल ने कहा कि हमारे अब्बा ने यहाँ से बनाया था, लिहाजा हम भी बनाएंगे, तो फिर उसका अकाउंट चलता रहेगा। ये गुनाह जारिया है और इससे बहुत बचना चाहिए। एक आदमी वक्ती तौर पर गुनाह कर दिया, शराब पी लिया, उस वक्त गुनहगार हो गया। लेकिन ये जो गुनाह है, ये गुनाह जारिया है, बहुत ख़तरनाक किस्म का। मिसाल के तौर पर आपने बेटी को जहेज में टीवी दिया है, बहुत बड़ी सी स्क्रीन वाली, और बेटी उस पर गाना देखती है। आप मर गए अब्बा जी मर गए, बेटी मुस्तकिल उस पर गाने सुनती है, गाने देखती है, जब तक वो टीवी रहेगा अब्बा का गुनाह चालू रहेगा। ये गुनाह जारिया कहलाता है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। पूछा गया है कि कभी कभी दिल में तलाक का वसवसा आता है, तो जो दिल में तलाक का वसवसा आता है कि मैंने तलाक दे दिया, कोई आदमी के दिल में ऐसा वसवसा आया, तो इसका शरई हुक्म क्या है? देखें, बोल समझते हैं? बोल होती है जब आदमी के होंठ हिलते हैं और ज़बान हिलती है, तभी वो बोल कहलाती है। जैसे बाद लोगों की आदत है, खासकर औरतें वगैरह, कि कुरान पढ़ती है, न ज़बान हिलती है न होंठ हिलता है, ये तिलावत नहीं कहलाती है। तिलावत के लिए लाजिम है कि होंठ हिले और ज़बान हिले, भले आवाज़ ना आए। लेकिन अगर जैसे एकदम सन मारे बैठी हैं और पलट रही हैं सपा, ये तिलावत नहीं कहलाती है। ये दिल में पढ़ने वाली बात है। तो दिल में जो भी चीज़ होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर तलाक क्या दिल में बात आई है और उसके ज़बान नहीं हिली है, होंठ नहीं हिले हैं, तो ऐसे वसवसे आने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। और ये वसवसा लाना नहीं चाहिए। आना एक अलग होता है, लाना एक अलग होता है। जो चीज़ आती है उस पर कोई गुनाह नहीं होता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بہت برے برے وسوسے آتے ہیں اور اتنے برے آتے ہیں کہ میں اگر آپ پوچھیں کہ بولو کیا ہے وہ وسوسہ تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، میں کوئلہ ہو جاؤں گا جل کے لیکن بولوں گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں بولوں گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر آپ کو کون سی چیز ہے جو روکتی ہے، روکتی کون روک رہا ہے کہ نہیں بولو؟ انہوں نے کہا یہ نہیں معلوم لیکن بولیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان ہے، وہ ایمان بولنے نہیں دے رہا ہے، اس کے مطلب آپ تو بڑے ایمان والے ہیں۔ یہ وسوسہ آنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جب وسوسہ لایا جاتا ہے تب گناہ ہوتا ہے، خود سے جو آتا ہے بندہ کسی سے بول نہیں پا رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے، شرم کرتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم بتائیں گے نہیں، یہ اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے اور یہ بہت ہی محبوب چیز ہے۔ لہذا اس طریقے سے طلاق اگر دل میں کسی کے آتی ہے تو واقع نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نانا نانی دادا دادی کے سگے بھائی بہن محرم ہوتے ہیں یا نہیں؟ نانا نانی دادا دادی کے سگے بھائی بہن سب محرم ہوتے ہیں۔ جیسے نانا محرم ہے، نانا کا بھائی بھی محرم ہے، نانا کی بہن بھی محرم ہے، تو یہ چاروں نانا نانی دادا دادی کے سگے بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب محرم ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ساس کی بہن محرم ہوتی ہے یا نہیں؟ ساس کی بہن محرم نہیں ہے، ساس محرم ہوتی ہے لیکن ساس کی جو بہن ہے وہ محرم نہیں ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ نانا نانی پر قیاس نہیں کیا جائے، اور ساس کے بارے میں یہ بھی جان لیں ساس ابدی محرم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے محرم ہے جیسا نانا نانی، لیکن ساس کی بہن محرم نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ان کے ایک بھائی ہیں اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں جب اولاد موجود ہوتی ہے، یہاں بیوی بھی موجود ہے، تو بیوی کو 100 روپے میں 12.5 روپے ملیں گے، اور ایک بیٹی موجود ہے تو بیٹی کو 50 روپے ملیں گے، تو 50 روپے بیٹی کو چلے گئے، 12.5 روپے بیوی کو چلے گئے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 62.5 ہو گئے، 12 12.5 اور 50 50 10 60 2 60 62 62.5 کے بعد 100 میں کتنا بچا؟ 37.5 بچا، شاید 37.5 چلا جائے گا اس کے سگے بھائی کو۔ اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو کیا اس کی سزا نسلوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے؟ یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کی سزا اسی کو ملتی ہے جو گناہ کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے، مثال کے طور پر ابا نے رشوت کے ذریعے غلط کام کیا اور بیٹے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ابا نے رشوت سے کمایا ہے، تو ایسی شکل میں اگر اب بیٹا اس کو استعمال کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اسے بات معلوم ہو گئی ہے کہ میرے ابا کا کمایا ہوا مال صحیح نہیں تھا۔ نہیں معلوم تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پر چوری کا مال ہے، آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور یہ معلوم ہو گیا بیٹے کو کہ یہ چوری کا مال ہے، ابا امی جو بھی لے کر آئیں چوری کا ہے، تو بیٹے کو استعمال کرنا اس کو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ممکنات میں سے، اگر اس کو کر لے گا تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے والد نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا وراثت میں، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے ابا نے پھوپھی جان کو حصہ نہیں دیا ہے، اب ابا سے وراثت ہم کو پلٹ کر آئی اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ پھوپھی جان کو محروم کیا گیا ہے، تو لازم ہے اس آدمی کو کہ وہ اپنی پھوپھی کو، اس کا بھتیجا ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی پھوپھی کا حصہ نکالے۔ یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ابا جان نے یہ غلطی کی، ہم سے مطلب نہیں۔ ابا جان نے غلطی کی لیکن تم کو معلوم ہو گئی، جیسے چوری کا مال استعمال کرنا، یہ چوری نہیں، یہ ڈکیتی ہے۔ بہن کا حصہ مارنا یہ ڈکیتی ہے، یہ چوری نہیں ہے۔ لہذا لڑکوں پر لازم ہے کہ وہ اس رقم کو واپس کریں جو پھوپھی کا حصہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک دم صحیح واقعہ ہے۔ ایک صاحب کے والد صاحب بہت بڑے بدماش قسم کے ڈکیت تھے اور انہوں نے بہت لوگوں کا مال لوٹا۔ لڑکا جب بڑا ہوا اور اس کو آیا تو لڑکے نے یہ طے کر لیا کہ میرے ابا نے جہاں جہاں لوٹا ہے میں سب پر پیسہ واپس کروں گا، اور پوری اپنی زندگی میں انہوں نے تحقیق کر کر کے
اپنے ابا کے اوپر سے گناہ ہٹانے کے لیے سارا پیسہ لے جا کے واپس کیا. پوری ڈکیتی جتنی کی گئی تھی ساری ڈکیتی کا مال کیا ہوا ہے؟ واپس ہوا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ابا نے اور میری امی نے غلطی کی ہے. لیکن یہ کہ ابا سے کوئی گناہ ہوا اور اس کی سزا نسلوں کو بھگتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کبھی کوئی زنا ہو جاتا ہے تو زنا کرنے والے کے ساتھ اس کے بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے. یہ ایک دم غلط فارمولہ ہے اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اصولی آیت ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ والدین کو بیٹے کی وجہ سے سزا ملے. مطلب بیٹا ایسا ناکارہ نکل جائے کہ اس کی وجہ سے والدین فطر کے لیے فتنہ بن جائے. یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن حرام کمائی بیٹا کھائے گا تو اس کے نتائج برآمد ہو گئے کیونکہ اس کے بعد معلوم ہو چکی ہے. پوچھا گیا ہے کہ دادا کے سگے بھائی محرم ہے. ابھی سوال کا جواب دیا کہ دادا دادی نانا نانی کے سگے بھائی سب کیا ہیں؟ محرم ہیں. پوچھا گیا ہے کہ جماعت سے نماز کے لیے مسجد جائیں گے تبھی جماعت کا ثواب ملے گا یا محض جماعت سے نماز ادا کر لی جائے تو 27 گنا ثواب ملے گا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا نازک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل ثواب جماعت سے نماز پڑھنے کا ہے. ایک آدمی نے کہیں بھی جماعت کر لی، مسجد نہیں گیا، کہیں بھی جماعت کر لی تو جماعت کا 27 گنا ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن چونکہ مسجد نہیں گیا لہذا مسجد کی فضیلت سے محروم رہے گا. لیکن جو 27 گنا ثواب ہے وہ حقیقت میں جماعت کا ہے. مسجد میں جانے سے مسجد کی فضیلت الگ ثواب ملتی ہے، لہذا ان دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ 70,000 لوگ بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے نا جو دم کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، جس کو آپ برا فال کہتے ہیں. بدشگونی نہیں لیتے ہیں، مطلب آج 13 تاریخ ہے لہذا شادی کی تاریخ نہیں رکھ سکتے ہیں. آج جو ہے وہ نشتر عقرب ہے لہذا ان دنوں میں شادی نہیں ہو سکتی ہے. 13 تیزی ہے یہ مہینہ اچھا نہیں. ایسے جتنی باتیں ہیں یہ سب بدشگونی ہیں. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ اگر 70,000 لوگ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا، علاج کرنے کے لیے کیوں کہا؟ دیکھیں 2 طریقے کا علاج ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ نازک ہے. میں سمجھا پایا آپ کو تو بڑی بات سمجھایا. ایک علاج ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جو نظر آتی ہے. ایک بیماری کا علاج ایسا ہوتا ہے جو علاج نظر ہی نہیں آتا. جو نظر آتا ہے، جیسے مجھے تکلیف ہے، میرا بائی پاس ہو گیا، بائی پاس کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی بولتا ہے تم کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے، یہ پانی پی مولانا صاحب ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. اب پانی پینے کے بعد ہمارا عقیدہ اس آدمی کے اوپر چلا جاتا ہے جہاں شرک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے جو روحانی علاج ہوتا ہے اس کو سراحتی نہیں، شریعت سراحتی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی توکل کس پر کر لے، اللہ کے بجائے اس پر توکل کر لے. تو اس طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے. رہا یہ کہ کوئی آدمی اگر سبب اختیار کرتا ہے تو سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں. جس چیز میں سبب ہے آپ نے سبب اختیار کر لیا، یہ توکل کے خلاف. مثال طور پر یہاں سے بامبے آپ کو جانا ہے، سبب ہے کہ آپ یہاں سے فلائٹ یا ٹرین کے ذریعے چلے جائیں، گاڑی کے ذریعے نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ ہے، نہیں ہوگا تو ہم پیدل جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ توکل ہوتا ہی نہیں ہے. توکل میں سبب اختیار کرنا ہی توکل ہوتا ہے. لہذا یہ جو سوال ذہن میں آیا کہ اللہ نے علاج کے لیے بات کی ہے تو تدبیر اختیار کرنا خود توکل ہے، اسباب اختیار کرنا خود توکل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. رہا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ روحانی طور پر کچھ علاج نہ کرے تو 70,000 کی کیٹیگری میں داخل ہو سکتا ہے حدیث کی روشنی میں. اس میں بعض لوگوں نے اس میں تشریح میں کہہ دیا کہ وہ لوگ جو علاج معالجہ نہیں کراتے، یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے. حدیث پہ لکھا ہے جو دم نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آخرت کی تیاری کیسے کریں؟
تو پوری تقریر ہے بھائی، سوال تھوڑا ہے. ایک جملہ، ایک بات بتانا چاہتا ہوں آخرت کی تیاری کے سلسلے میں. جو بھی مسلمان ہے، مسلمان نے یہ طے کر رکھا ہے، اس کا جو مقصد ہے مسلمان کا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. آپ اپنا مقصد جتنا نیچے کر لیں گے اتنا ہی اس دنیا میں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مقصد آپ نے اونچا رکھا ہے تو ہر لمحے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی. ایک آدمی یہ مقصد بناتا ہے مجھے IAS بننا ہے. آپ کبھی جا کر کے اس کی ذاتی زندگی میں تلاش کریں کہ 25 سال تک وہ کیسے پاپڑ بیلا ہے، کتنی محنت کیا ہے. ہر لمحہ، کہیں شادی ہوتی ہے محلے میں جاتا نہیں ہے، امی کہتی ہیں فلاں جگہ رشتہ داری میں جانا ہے، نہیں مجھے پڑھنا ہے. ہر چیز کو وہ کس پر ترجیح دیتا ہے کہ اپنی پڑھائی پر ہم سب چیز قربان کرتا ہے، کیونکہ اس نے مقصد بنایا مجھے IAS بننا ہے. بن پائے نہ بن پائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مسلمان تو اگر جنت کا مقصد بنا لے تو جنت مل ہی جاتی ہے، وہاں پہ ملنے کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آپ کا مقصد ہے جنت جانا، لہذا اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے، میں ایک چھوٹے سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک طالب علم ہوتا ہے جو امتحان لکھتا ہے، تو کچھ نمبر 6 نمبر کے آتے ہیں سوالات، کچھ 5 نمبر کے، کچھ 4 نمبر کے، کچھ 3 نمبر کے، کچھ 2 نمبر کے، کچھ آدھے نمبر کے، کچھ چوتھائی نمبر کے. جو اچھا طالب علم ہے وہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ 6 نمبر والا 4 سوال لگا دیا اس کے بعد بڑے چھوڑو یار ضرورت نہیں ہے. وہ آدھے نمبر کے لیے بھی اپنی جان دے دیتا ہے کہ اس کا بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے پورے نمبر چاہیے. وہ بچہ جو طے کر رکھا ہے کہ مجھے کسی طرح لٹر پٹر پاس ہو جائے، کہا 6 نمبر کے 3 اٹینڈ کر لیے، انشاءاللہ ہو جائے گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا. آپ جنت کا آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے، آپ کو ہر لمحے محنت کرنی پڑے گی. ہر لمحے کیسے کیسے محنت ہوتی ہے، ایک دو مثال دیتا ہوں. مثال کے اوپر آپ اپنے کمرے سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک چپل دوسرے کے اوپر لدی ہوئی ہے. جس کی چپل جس کے اوپر ہے اس کو تکلیف ہوگی، کسی سے بتا نہیں، آپ نے اٹھایا چپل صحیح لگا دیا. آپ ٹوائلٹ میں گھسے، آپ نے دیکھا کہ پانی کا ایک قطرہ ٹپک رہا ہے مستقل، آپ نے اس کو دھیرے سے صحیح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پانی کے بارے میں حساب لے گا. آپ کمرے سے نکل رہے ہیں، لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے لائٹ آف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت پہ ہم سے حساب کتاب لے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ یہ میں نے نعمتیں تم کو دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں گھسوں گا تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی، آپ نے اپنی گاڑی روک دیا کہ آرام سے گزر جائے. آپ رات میں گاڑی کار چلا رہے ہیں، آپ نے لائٹ اپنی ڈم کر لی کہ سامنے والا آسانی سے گزر جائے. اس بچے کی طرح کوشش کریں جو آدھے نمبر اور کوارٹر نمبر کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسے ہی مومن کو ہر لمحہ ثواب. یہ روزہ نماز کر کے جو بیٹھے ہوئے خاموش، یہ 6 نمبر والے ہیں، یہ 6 نمبر والے ہیں. ہر لمحہ، ہر آن ثواب کیسے کمایا جائے اس کی فکر ہونی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں آخرت. بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ پڑھ رہے ہیں نہ لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیے. لوگ آئے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ صرف سن رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے رہیے بیٹھے. ضرورت نہیں تسبیح ہاتھ میں لے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوارٹر نمبر کی بھی فکر ہونی چاہیے. بڑے نمبر پہ ہی ڈیپینڈ نہیں رہے بلکہ کوارٹر نمبر پہ بھی ڈیپینڈ رہیں. اس طریقے سے آخرت کی تیاری راستے میں چلتے ہوئے ہر لحاظ سے، مطلب کوئی لمحہ ایسا نہیں. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے نا، کہ جب آپ ہر لمحہ ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سب سے بڑے ذاکر ہیں. ذاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا نا، تسبیح نہیں پڑھی. مطلب راستے سے جب آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو یہ تو سوچا نا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ بندوں کو تکلیف نہیں پہنچانا. آپ نے اللہ کو یاد کیا نا، آپ اصلی ذاکر ہیں. وہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے اس میں تو 2 پرابلم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اونگاتا بھی رہتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بقلب لاہن. غفلت والے دل سے کیا کرتا ہے؟ تسبیح پڑھتا ہے. اس کی تسبیح کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. لیکن جو تم نے راستے میں لائٹ آف کیا نا، اس میں کوئی ذرہ برابر 1% بھی نہیں کٹتا ہے. یہاں پہ کٹنے کے نمبر چانس ہوتے ہیں. لہذا اس کو ذکر سمجھا جائے. ایسے جب زندگی گزارتے ہیں، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا اللہ والے ہیں، اللہ والے کا کوئی انجیکشن نہیں آتا ہے کہ لگوا لیے اللہ والے بن گئے. اللہ والے یہی کرتے رہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کو فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کو استعمال کریں. جیسے طالب علم 3 گھنٹے جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو چاہتا ہے پیشاب بھی نہیں لگنا، ذرہ برابر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا، ایک سیکنڈ کو چوسنا چاہتا ہے. ایسے ہی ہر مومن کو اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ چوس لینا چاہیے. اور
آپ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے ہاں تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو امام صاحب آتے ہیں، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، بلکہ آتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے؟ مومن کو بتا دیا گیا کہ بھیا تمہاری نماز جنازہ تیار ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب امام صاحب کو صرف اللہ اکبر کہنا ہے، یہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو تم۔ اس طریقے سے ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ مسلمان کی جس طریقے سے تربیت اللہ کے رسول نے کیا ہے، کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز قیامت میں نہیں پیش کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ، دعائیں دیتے ہیں، آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، کسی کی لمبی زندگی کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، کہنا جائز ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی جملہ تم کو کہنا شروع کر دینا تو تم سمجھ لو کہ وہ تم کو بوڑھا ماننے لگا ہے، تب یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ جیسے راستے میں چلتے ہوئے سفر میں کوئی آدمی تم کو انکل کہہ دے، تم سمجھ لو کہ اب ہم 50 کو کراس کر گئے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آنٹی بول دے تو سمجھ جائے 50 کو اب کراس کر گئی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب وہ لوگ بولنے لگیں کہ حضرت آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر قائم رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موت کی اطلاع کسی وقت بھی وہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارا آخری وقت ہے، لہذا اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، یہ الرٹ کرنے والا جملہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان بہت رویا اور بقیہ لوگ خوش ہوئے، تو عید میلاد النبی میں جو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے شاگرد ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں وہ۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو بتا دیں، یہ لکھا کہاں ہے کہ شیطان رویا؟ یہ کسی صحیح حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات واقعہ نقل کیا گیا، میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیتا ہوں۔ اچھا، شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے والے نبی ہیں؟ ان کو معلوم کیسے ہوا کہ یہ نبی ہیں؟ یہ علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں نبی بننے والا ہوں، تو شیطان کا علم تو گویا اللہ کے علم کی طرح ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ شیطان کو پیدا ہوتے ہی معلوم ہو گیا یہ نبی، اس لیے بہت رویا وہ۔ یہ ایک دم جھوٹی بات ہے۔ اگر حدیث بھی صحیح آ جائے، حدیث صحیح نہیں، اگر صحیح آ جائے تو بھی عقلی لحاظ سے ایک دم جھوٹی بات ہے۔ اچھا، شیطان کا مطلب ہوتا ہے جن، شیطان کوئی مخلوق تو ہے نہیں، شیطان تو جن ہے۔ سورہ جن میں قرآن مجید میں جب قرآن مجید نازل ہونے کا وقت قریب آیا تو پورے زمین آسمان میں اللہ نے زبردست سیکیورٹی لگائی۔ سیکیورٹی اس طریقے سے کہ کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے قرآن کریم کی۔ جن بہت پریشان ہوئے، کیا ایسا معاملہ اس دنیا میں پیش آ گیا ہے کہ جو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کریں۔ اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ صاحب کوئی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان پر قرآن نازل ہوا ہے، پھر وہ اس کی تلاش میں نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ جنہوں نے نقل کیا کہ آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے، تو سوال یہ 40 سال تک ان کو نہیں پتا چلا اور یہ ابلیس کو اسی دن پتا چل گیا؟ جھوٹی باتیں ہیں، تھوڑا سا عقل کے ہوش کے ناخن لیا کریں تب ایسی باتیں کیا کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس وقت وہ رویا ہوگا لیکن آج خوب ہنس رہا ہے، یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر وہ کام آپ عید میلاد النبی کے نام پہ کر رہے ہیں جو شیطان کو خوب پسند ہے۔ بھئی اللہ کے رسول کو میوزک نہیں پسند، آپ بغیر ڈی جے کے کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناچ گانا نہیں پسند ہے، بغیر ناچ گانے کے عید میلاد النبی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اب اتنا حد ہو گیا ہے کہ مسجد میں لوگ ناچ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا نے پورے سب کو ننگا کر دیا نا۔ سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا پوری دنیا میں کہ مسلمان جو عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کتنا صحیح کر رہے ہیں اور کتنا غلط کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو بھلے رویا ہو لیکن آج خوب ہنس رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دی اور پھر 6 مہینے کے بعد تیسری طلاق دے دی، تو اب بتائیے، اور درمیان میں رجوع نہیں کیا، تو یہ تیسری طلاق واقع ہوئی یا نہیں واقع ہوئی؟ دیکھیں، پہلی طلاق جب دی انہوں نے تو طلاق واقع ہو گئی،
1 महीने के अंदर उन्होंने दूसरी तलाक दे दी, दूसरी भी वाक़ हो गई। दूसरी तलाक के बाद 6 महीने तक वो खामोश बैठे रहे, उसको बीवी नहीं रुजू नहीं किया। तो जैसे ही 3 महीना गुजरा, यानी इद्दत उसकी गुजरी, उसकी बीवी उसके दायरे से निकल गई। अब ये तीसरी तलाक किसको दे रहा, वो तो बीवी ही नहीं है, लिहाजा तीसरी तलाक वाकई नहीं हुई, क्योंकि वो बीवी को तलाक दे सकता ना, बीवी तो रह नहीं गई। 2 ही तलाक के बाद वो क्या हो गया था, उसका रिश्ता मुनक़ते हो गया था। अगर वो 6 महीने में इद्दत गुजरने के बाद किसी मर्द से शादी करना चाहती तो कर सकती थी, तो लिहाजा तीसरी तलाक वाक़ई नहीं हुई। अब साहब अगर वो अपनी पहली बीवी से शादी करना चाहते हैं और वो बीवी राजी है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूं, तो हलाले की जरूरत नहीं है, निकाह कर लिया जाए दोबारा, और करने के बाद दोनों मियां बीवी बन जाए, ये मुमकिन है। ये तीसरी तलाक वाक़ई नहीं हुई है। और आप साहब ने जिन्होंने पूछा था उन्होंने फोन भी किया था कि मौलाना साहब एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं तलाक वाक़ई हो गई। नहीं मुफ्ती साहब, कोई बात मैं जो कह रहा हूं हो सकता है उनके जहन में उस वक्त वो बात न रही हो, सिर्फ 3 तलाक जहन में रही हो, लिहाजा उन्होंने ये बात कह दी हो। लेकिन तीसरी तलाक तो ऐसे वक्त पे वाक़ई हुई है जब वो उसकी बीवी नहीं रही, लिहाजा उनको समझाएं। पूछा गया है कि हरम में एक नमाज पढ़ने का 1 लाख सवाब होता है, तो क्या हरम में गुनाह करने का गुनाह भी 1 लाख होता है? देखिए, इस बात को समझ लें, ऐसी कोई हदीस तो हमारे पास मौजूद नहीं है कि 1 लाख अगर आपने गुनाह किया हरम के इलाके में तो गुनाह भी 1 लाख होगा, ऐसी कोई हमारे पास हदीस नहीं है। लेकिन अकली लिहाज से कुछ लोगों का कहना यह है कि ये इतना मोहतरम शहर है और फिर हरम इतनी मोहतरम जगह है, वहां पर भी आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो आम जगहों से इसके गुनाह ज्यादा होंगे। लेकिन 1 लाख की कैद लगाकर कहना, ऐसी कोई सही हदीस मेरे इल्म में नहीं है। अगर किसी साहब को मालूम हो तो मुझे बताएं, मैं रुजू करूंगा, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। उसी से मिलता जुलता सवाल किया गया है कि क्या हरम में हर नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर होता है? यह भी वैसे ही बात है। हदीस में क्या है कि 1 लाख नमाज का सवाब हरम में होता है। और ये भी समझ ले, हरम से मुराद बैतुल्ला नहीं है, हरम से मुराद मस्जिद नबवी नहीं है, हरम से मुराद जहां पर वो ग्रीन पूरी बेल्ट बनाया गया है जिसको हुदूद हरम कहते हैं, चाहे वहां वो मस्जिद हो या नहीं हो, जो भी आदमी वहां नमाज पढ़ेगा उसको 1 लाख का सवाब मिलेगा हुदूद हरम के अंदर अंदर। तो क्या एक आदमी ने अगर 1 दिरहम खर्चा किया, वहां पे किसी को गरीब को वाकई में परेशान को दिया, तो 1 लाख का सवाब मिला। इस पर भी कोई सराहतन हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन बाद हमारे अकाबिर जैसे इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो है वो लिखा अपने फतावे में कि हर नेकी का सवाब हरम के अंदर करने से 1 लाख के बराबर होता है। लेकिन उनकी दलील क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल उनके फतावे में ऐसी बात जिक्र है और शायद वो कोई हदीस भी नकल करते होंगे, लेकिन बहरहाल सराहतन कोई हदीस मालूम नहीं है। पूछा गया है कि जिक्र की मजलिस में 70 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है, इसका क्या हवाला है? ये कुछ लोग जब तकरीरें करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग जिक्र की मजलिस है या अल्लाह फरिश्ते आते हैं, अगर इसमें कोई बैठे तो 1 लम्हा का बैठना भी 70 साल की इबादत के बराबर होता है। ये जो बात कही जा रही है ये गैर मुस्तनद बात है, इस पर सही हदीस मौजूद नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कोई हदीस। इसके पहले भी इस पर जवाब दिया हूं कि ये जो बात कही जा रही है ये सही है नहीं है। पूछा गया शौहर को मजाजी खुदा उर्दू वाले कहते हैं, ये कहना सही है कि नहीं? एकदम गलत है। ये उर्दू अदब वालों ने ये जुमला निकाला, अफसाना में शुरू हुआ, फिर नावेल में आया और फिर बाद उर्दू इलाकों में ये बात कहा जाता है कि शौहर मजाजी खुदा है, नहीं बोलना चाहिए। पूछा गया क्या अगर बोल दिया गया तो कुफ्र लाजिम आएगा? कुफ्र तो लाजिम नहीं आएगा, लेकिन यह जुमला भूलना नहीं चाहिए। एक साहब ने एक हदीस की तहकीक पर सवाल किया है, अगरचे इसके पहले भी मुझे यह हदीस के बारे में नहीं मालूम था, मैं भी अपनी किसी तकरीर में यह बात बोल चुका हूं और हद यह है कि बात बड़े बड़े मुफ्तियों और मुहद्दिसीन ने भी ये बातें कही हैं, लेकिन तहकीक से पता चला कि यह हदीस नहीं है। वाक़या क्या है पहले सुन लीजिए कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, शादीशुदा थे,
انہوں نے کہا کہ بہت کڑکی چل رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دوسری شادی کر لو. جب دوسری شادی کر لیا انہوں نے تو ایک شدھ نو دو شدھ والی بات ہو گئی. اب 2 بیوی کا خرچہ ہو گیا, کڑکی ویسے ہی رہی. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تیسری کر لو یار. انہوں نے تیسری کر لیا. اب مسئلہ پھر بھی نہیں حل ہوا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ چوتھی کر لو. جب انہوں نے چوتھی شادی کر لی تو خوب وارے نیارے ہو گئے اور بڑے حالات اچھے ہو گئے. تو پوچھا گیا ہے کہ یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کو بتا دیں, یہ واقعہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ لوگوں نے بنایا ہے. اور یہ جن لوگوں کو شادیاں کرنی ہوتی یا تو انہوں نے بنایا, سمجھے. جو آج کل انسٹاگرام پر بھی ایک آتا ہے, کہتا ہے شوہر کہتا ہے کہ رزق بیوی کی قسمت سے آتا ہے. تو بیوی بہت خوش ہوتی ہے, ہاں رزق. تو کہتا ہے اگر 2 بیوی ہو جائیں تو قسمت زیادہ ہو جائے گی. تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. تو یہ سب بنایا ہوا جملہ ہے. یہ حدیث کی تحقیق صحیح نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اس کے خلاف میں ایک دوسری حدیث ہے, ہو سکتا ہے وہاں سے معنی نکال لیا گیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا کہ تنگی کی وجہ سے شادی کو ڈیلے نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تم گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرو گے تو پروردگار عالم ہو سکتا ہے راہیں کھول دیں. لیکن یہ ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اور چوتھی کے بعد پھر ایک دم جو خزانہ کھل گیا, یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ڈیجیٹل تسبیح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, تسبیح اگر خراب ہو جائے تو اس کو کہاں پھینکا جائے. ہوتا ہے نا, پڑھتے رہتے ہیں جو ڈیجیٹل تسبیح یا ایسی کوئی چیز کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر فیڈ ہے. ایک ہوتا ہے لکھا ہوا, جیسے تقرا ہے, اخبارات میں کوئی آیت آ جاتی ہے, کتاب میں. تو ان سب کو احترام کرنا چاہیے, اور اس کا بہترین طریقہ اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو دفن کر دینا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک روایت کی تحقیق درکار ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ سے یہ بات کی تمنا کی کہ اللہ مجھے رسول نہ بنائیے, لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے.